ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم علی الاکبر الکبائر علی الاکبر الکبائر الاشراک باللہ۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ درس ایک اہم موضوع پر رکھا گیا ہے۔ آپ نے کئی درس سنے ہوں گے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک خاص درس ہے، اس لیے تمام سامعین سے درخواست ہے کہ وہ کان لگا کر ان باتوں کو سنیں، کیونکہ یہ انسان دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان انسانوں کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ لوگوں، موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور یہ موت ایک دن تم سے ضرور ملاقات کرے گی، اور جس دن یہ موت تم سے ملاقات کرے گی تو یہ بات سمجھ لو کہ اس دن یہ انسان ایسا نہیں کہ مر گیا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ بیان فرماتا ہے، کلا اذا بلغت الحلقوم، ہرگز ایسا نہیں ہے جس طرح اس انسان نے سوچا ہے۔ کہ یہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا، بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، جتنا کما سکتے ہو، جتنا جمع کر سکتے ہو کما لو، جمع کر لو۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق والتفت الساق بالساق۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں، یاد کرو اس وقت جب انسان کی یہ سانس اس کے گلے میں پہنچ آئے گی اور اللہ کے ملائک لینے کے لیے حاضر ہوں گے کہ جنت والے ملائک اس کو اوپر لے کے جائیں گے یا جہنم والے ملائک اس کو اوپر لے کے جائیں گے، اور اس کی پنڈلی جو ہے وہ پنڈلی سے جڑ جائے گی، یعنی سانس اس کا نکل جائے گا۔ اس دن اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ وہ دن ہوگا یومئذ
इला रब्बिका निल मसाक, उस दिन तुझे तेरे रब के तरफ जाना है। फिर उस रब के सामने जब इसकी हाजिरी होगी, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या करके आए हो, किस तरह की जिंदगी तुमने गुजारी है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये मौत और जिंदगी जो अल्लाह ने पैदा की है वो हमेशा की जिंदगी भी दे सकता था। मौत और जिंदगी अल्लाह ने इस मकसद के लिए पैदा की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत देखे कि इंसान दुनिया के अंदर क्या करता है। लिनंजुर कैफ तामलून, अल्लाह फरमाता है मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करते हो दुनिया में। जिस तरह हम किसी इदारे किसी खास जगह पे जाते हैं, वहां लिखा होता है कि कैमरे की आंख तुम्हें देख रही है, अल्लाह की कैमरे की आंखें देख रही है हमें। सूरतुर रात के अंदर अल्लाह फरमाता है कि तब जब तुम रात में अपने बिस्तर में लिहाफ ओढ़कर रजाई के अंदर जब तुम पड़े होते हो, तो रजाई के अंदर भी वो रब तुम्हें जानता है। इन्नहु यअलमु खाइनतुल अयूनि वमा तुख्फी सुदूर, इंसानों तुम्हारे दिलों के अंदर जो है वो भी वो जानता है, तुम्हारी आंखें जो खयानत करती है वो भी वो जानता है। और एक दिन आने वाला है कि वो बारगाह अजीम के जब तुम्हारी हाजिरी होगी, तो उस दिन इंसान अपने तमाम आमाल उसके सामने किताबम मंशूरा, खुली किताब इसके सामने रख दी जाएगी। और उस दिन ये इंसान अफसोस करेगा कि ए अल्लाह, ये किताब, ये मेरा अमल नामा जो तूने मेरे सामने पेश किया है, ये तो ऐसा है ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, मेरा हर छोटा और बड़ा अमल इसमें लिखा हुआ है। अल्लाह फरमाता है इन्ना रुसुलना लदैहिम कातिबून, मेरे बंदो मैं भी देख रहा हूं, मैं भी जानता हूं, और तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, यानी तुम्हारे कंधों पे मेरे मलाइक जो है तुम्हारे साथ है, वो भी लिख रहे हैं तुम्हारे आमाल को। वो दिन ऐसा दिन है कि इंसान फिर अफसोस करेगा, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मौकिनून, ए अल्लाह हमने अब देख लिया, हमने सुन लिया, एक बार दुनिया में दोबारा लौटा दे ताकि हम अपने अमल की इस्लाह कर लें। मेरे दोस्ताने अजीज, हम और आप जानते हैं कि इब्लीस ने अल्लाह की एक नाफरमानी की थी कि आदम को खलीफा मानो, जिसको मैंने जमीन पे खलीफा बनाया है। उसने कहा नहीं, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इसको खलीफा नहीं मानूंगा। अल्लाह का हुक्म जुठला दिया, फरमाया फखरुज फइन्नका रजीम, अल्लाह ने अपने बारगाह से उसे निकाल दिया कि जा तू मरदूद है। फइन्न अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तेरे ऊपर मेरी लानत बरसती रहेगी, और जब क़यामत कायम होगी तुझसे और तेरे ताबेदारों से मैं जहन्नम को भर दूंगा। मुझे और आपको ये हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़तन वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ईमान का दावा करने वालों, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। आधा तीतर और आधा बटेर अल्लाह के यहां ये कबूल नहीं है। हमसे पहले यहूद थे,
ہم سے پہلے نصرانی ہے، انہیں بھی کتاب دی گئی، ان کے طرف بھی رسول آئے، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا لن يدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارا۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے، نصرانی کہتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جہنم کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی ہے، اور اگر اللہ نے کچھ دن کے لیے ہمیں ڈال بھی دیا تو پھر دوبارہ نکال لے گا۔ آج ہو بہو وہی یہود و نصارہ کا قول آج ہماری امت کے اندر ہے۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس جنت تمہاری ہے، اب جو بھی تم کرو۔ اب اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور گناہ کے سبب جاؤ گے بھی تو چند دن کے لیے پھر نکل آؤ گے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، سنو آخرت کا معاملہ تمہارے اور اہل کتاب کے آرزوؤں پہ اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ گناہ کبیرہ سے بچو گے تو جنت میں داخل کروں گا۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر ہم سب کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابلیس نے ایک نافرمانی کی اور ہم اپنی نافرمانیاں گنتے رہے صبح سے شام تک۔ سود ہماری قوم کرتی ہے، منشیات کا استعمال یہ قوم کرتی ہے، بے حیائی فحاشی اور زنا کے اندر یہ قوم مبتلا ہے، ملاوٹ یہ قوم کرتی ہے، ناپ تول میں کمی یہ قوم کرتی ہے، ذخیرہ اندوزی یہ قوم کرتی ہے، رشوت یہ قوم لیتی ہے، سود کے کاروبار کے اندر یہ قوم ملوث ہے، 2 ٹکوں کے لیے انسان کا قتل یہ قوم کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمان یہ قوم بنی ہے، غریبوں یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کے حقوق پر یہ ڈاکے ڈالتی ہے۔ آج کون سا گناہ کبیرہ ہے جو اس قوم کے اندر موجود نہیں؟ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں مختصر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے احسانات ہیں اس قوم کے اوپر، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے اس قوم پر، ان مومنین کے اوپر، کہ اللہ نے اپنا ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ اس رسول نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب تلاوت کرتا تھا، اس کا علم سکھاتا تھا صحابہ کو، اور ایک بڑی گمراہی سے، واضح اور کھلی گمراہی سے اسے نکال کر اسلام کی روشنی میں لایا، ان کا تزکیہ نفس کیا۔ وہ قوم جو ناجائز قتل، زنا، سود، رشوت، ہر جرم کے اندر ملوث تھی، اب اس کے بعد بالکل پاکیزہ صاف ستھرے لوگ بن گئے وہ صحابہ کرام۔ اس پاک جماعت سے، اس پاکیزہ جماعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور فرمایا الا انبئکم، میرے صحابہ جن گناہ کبیرہ سے میں نے تمہیں بچنے کے لیے کہا اور تم بچ گئے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ ان گناہ کبیرہ سے بھی اکبر فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ نماز ہم سب پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم سب کرتے ہیں، لیکن اس قوم کی 90 سے 95% آبادی آپ دیکھیں، مرد و زن کی
جو کلمہ پڑھتی ہے لیکن سمجھتی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے لیکن سمجھتی نہیں ہے، نماز ضرور پڑھتی ہے لیکن سمجھتی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، صرف طوطے کی طرح ہم رٹے لگا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف وہ تمام گناہ کبیرہ ہمارے اندر موجود ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جبکہ آگے قرآن نے پاٹک لگایا ہے کہ جا نہیں سکتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل من ذلكم من شيء الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ فرمایا جو کوئی بھی اللہ کے بعض حکم کو مانے اور بعض کو چھوڑ دے، نہ مانے، فرمایا ایسے مومن کو، ایسے ایمان والوں کو ہم کیا کریں گے؟ دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیں گے اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب کے اندر داخل کر دیں گے۔ فرمایا ان بڑے گناہوں سے ایک بڑا گناہ میں بتاتا ہوں، وہ ہے الاشراک باللہ۔ اب وہ شرک ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ گئے آج کی اس مجلس کے اندر، تو آپ یقین جانیں کہ آپ دنیا سب کی سب اکٹھی کر کے آپ کی جولی میں اگر رکھ دی جائے، یہ منافع، یہ فائدہ کچھ نہیں۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ گئے تو آپ یقین جانیں کہ دنیا اور آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک کلمہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھ لو۔ اس کلمے کو سمجھنے کے لیے سورہ آل عمران کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ اپنی گواہی پیش کرتا ہے۔ اللہ سے بڑی کسی کی گواہی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ اپنی گواہی پیش کرتا ہے کہ میں اللہ گواہی دیتا ہوں لا الہ الا ہو، کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، بس میں اللہ ہی الہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والملائکۃ، دوسرے نمبر پہ گواہی کس کی ہے؟ آسمان کے ملائکہ کی، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم، لیکن اہل علم کے ساتھ تخصیص فرما دی، اولو العلم قائمًا بالقسط، وہ اولو العلم نہیں، وہ علماء سو نہیں جو پروفیشنل مولوی ہے، جنہوں نے دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، جو دین پہ اجرت حاصل کرتے ہیں، جو نمازیں فروخت کرتے ہیں، جو قرآن فروخت کرتے ہیں، وہ علماء نہیں، حق پرست علماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، جو تجارت کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جو محنت مشقت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور دین کا کام کیوں کرتے ہیں؟ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ پر ہے، قیامت کے دن اس کا اجر لوں گا، دنیا میں نہیں لوں گا۔ وہ اولو العلم جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے دین کا کام کرتے ہیں، جو کسی سے کھا کے نہیں کھلا کے دین کا کام کرتے ہیں، ان علماء کی بات قرآن کرتا ہے۔ فرمایا اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہی غالب ہے، وہی حکمتوں والا ہے۔ اب میں لا الہ الا اللہ کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن تھوڑا سا ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر سورۃ یوسف آیت نمبر 106، یہ بڑا آسان دور ہے، نیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، تعلیم کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں ہر چیز آسان ہو گئی وہاں قرآن کو سیکھنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ اس کے لکیروں پہ انگلیاں مار مار کے اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ خیر